अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है आपका सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुर्रहमान नासिफ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। नाज़रीन, आपके सवालात होते हैं और हम शरई रहनुमाई उस पर देते हैं। हम किताब व सुन्ना में जो उसके बारे में रहनुमाई होती है वो आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उस पर जो सवालात हम शामिल करेंगे वो मरने के बाद जो जनाजे के मसाइल हैं, जो तदफीन के मसाइल हैं, उसके बारे में होंगे। तो आइए हम अपने मुफ्ती साहब की तरफ रुजू करते हैं और उनसे इस पर शरई रहनुमाई लेते हैं। शेख, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, एक साइल पूछते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाज़ा अदा किया गया, लेकिन उसकी कैफ़ियत वो नहीं थी जिस तरह हम आज एक आम मुसलमान का नमाज जनाज़ा अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमाज जनाज़ा था वो इस अंदाज़ में अदा किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही, जहाँ आपकी वफ़ात हुई थी, वहीं पे ही रखा गया और सहाबा की छोटी छोटी टोलियाँ जो हैं, 10-10 लोग या कमो बेश छोटी छोटी टोलियाँ जो हैं वो हुजरे में जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते या आपके लिए दुआ करते। एक दरवाज़े से दाखिल होते और दूसरे दरवाज़े से निकल जाया करते थे। तो बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा इस अंदाज़ में पढ़ने की कई एक तौजीहात या नुकात जो हैं वो अहले इल्म ने बयान किए हैं। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि उसकी वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की थी कि मेरा जनाज़ा जो है वो इस अंदाज़ में अदा किया जाए। लेकिन इस तरह की जितनी भी रिवायात मौजूद हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ हैं, लिहाजा ये बात जो है ये साबित शुदा नहीं है। बाज़ अहले इल्म ने इसकी वजह ये बयान की कि सहाबा कराम चूँकि नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे, तो अगर ये सवाल पैदा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाज़ा कौन पढ़ाएगा, तो सहाबा के दरमियान मुनाफसत और मुकाबला इतना शदीद हो जाता कि वहाँ पर नमाज जनाज़ा पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता। बाज़ अहले इल्म ने इसकी ये वजह भी बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और आपकी अज़मत, आपका मकाम जो है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और आपकी हैबत को सामने रख कर लोगों में से किसी के अंदर ये जुर्रत ही नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा तौर पे जनाज़ा पढ़ाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम थे, उनके कायद थे, उनके रहनुमा थे। तो किसी शख्स के अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो और आपकी इजाज़त के बग़ैर जो है इस मनसब के ऊपर कायम हो जाए और इस मनसब के ऊपर जो है वो फ़ायज़ हो जाए। तो ये एक बड़ी वजह जो है अहले इल्म ने इसकी बयान फरमाई है। बहरहाल इसकी जो भी वजह हो या जो भी वजूहात अहले इल्म ने बयान की हैं, असल बात यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाज़ा जिस तरह आज हम बाजमात अदा करते हैं इस तरह अदा नहीं की गई, बल्कि 10-10 सहाबा या कम बेश सहाबा कराम की छोटी छोटी टोलियाँ जो हैं वो हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में जाती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर आपके लिए दुआ करके वहाँ से निकल आती थी। शेख, ये भी बताइएगा कि गायबाना नमाज जनाजा क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और क्या किसी भी शख्स का किसी भी वक्त गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है? गायबाना नमाज जनाजा जो है वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 9 हिजरी रजब का ये वाक़या है कि हबशा का बादशाह नजाशी जो है वो फ़ौत हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर उसकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की। अब जब एक शख्स फ़ौत हुआ है और उसकी गायबाना नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है, तो ये इस बात का सबूत है कि किसी भी मैयत की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है। बेशक वो शहीद की गायबाना नमाज जनाजा हो
یا وہ غیر شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ہو، یا وہ کسی بادشاہ کی ہو، یا کسی بادشاہ کے علاوہ کسی شخص کی ہو، جب اللہ کے نبی نے ایک شخص کی پڑھا دی اور اس کے اندر آپ نے کوئی تخصیص بھی نہیں فرمائی کہ یہ صرف اس کے لیے خاص تھی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، تو یہ بات اور اللہ کے نبی کا یہ عمل عام ہے جو سب کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی میت کی، وہ شہید ہو غیر شہید ہو، اس کی پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، وہ بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ ہو، کوئی بھی میت جو ہے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا انشاءاللہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شیخ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص قریب المرگ ہوتا ہے یا قریب الموت ہوتا ہے تو جو رشتہ دار ہیں، اعزہ ہیں، اقربا ہیں، وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو کیا کسی ایسے شخص کے پاس جو شدید بیمار ہو اور لگ یوں رہا ہو کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، سورہ یاسین پڑھنا، یا پھر اس کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھنا، یا اس کے فوت ہو جانے کے 40 دن بعد سورہ یاسین پڑھنا، تو کیا ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل یا تینوں اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ جی، مرنے والے شخص کے پاس اس کے گھر میں یا قبر پر یا 40 دن گزرنے پر سورۃ یاسین پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کسی بھی دور میں یہ ثابت نہیں، اور کسی بھی دور کے اندر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا رہا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردے کے پاس یا موت کے قریب شخص کے پاس جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھیں یا اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مردوں کو یا قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ اس کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، کیونکہ خاتمہ بالایمان اور آخری کلام اگر کسی کی لا الہ الا اللہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی آخری کلام اور آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ شخص وہ جنت میں جائے گا۔ تو مردے کے پاس، اس کے گھر میں، قبر یا قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے جتنی روایات موجود ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، لہذا یہ عمل وہ قابل حجت نہیں ہے اور ایسا عمل کرنا بدعت کے اندر شمار ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب الموت شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھنا یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ قریب الموت شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جب یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ایسا عمل وہ بجا لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ شریعت کے مطابق نہیں، شریعت سے ہٹ کر ہے، بلکہ اس کو اہل علم نے بدعت قرار دیا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اچھا شیخ یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے ملتا جلتا سوال ہم نے اپنے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا ہے کہ کیا ایصال ثواب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا ہے تو لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، محلے والی خواتین آتی ہیں، یا محلے میں سے مرد آتے ہیں، یا جو مختلف مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کو لا کے تو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، اور یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے مرنے والے کے لیے، کیا یہ درست ہے؟ جی، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا۔ اب بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا ثواب وہ میت کو پہنچتا ہے، لیکن آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی بدعات بھی رواج پا چکی ہیں جو ایصال ثواب کے نام پر قائم کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات اور یہ اصول ذہن میں رہے کہ جو چیز شریعت سے ثابت ہوگی وہی چیز ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے وہی درست ہوگی۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآنی نصوص سے احادیث سے ثابت نہیں ہے، بے شک وہ جیسا بھی بڑا عمل ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتا اور وہ بدعت کے زمرے میں قرار پائے گا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ قرآن خوانی کا جو ثواب ہے میت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ میت کو نہیں پہنچتا، کیونکہ ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی نص جو ہے وہ ثابت نہیں ہے جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہو کہ قرآن مجید پڑھ کر آپ میت کو پہنچائیں تو اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اس کو باقاعدہ کاروبار بنا لیا گیا ہے کہ جی میں 10 قرآن مجید پڑھ کر آپ کو دیتا ہوں، میں 20 قرآن مجید آپ کو پڑھ کر دیتا ہوں، یا پھر محلے کے اندر لوگوں کو کہا جاتا ہے جی ہمارے لیے آپ اتنے قرآن مجید پڑھیں۔ جو شخص قرآن مجید پڑھے گا اس کا اجر اسی کو ملے گا۔ باقی اس انداز میں سپارے اکٹھے کرنا، قرآن مجید اکٹھے کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور آج لوگوں نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ باقی رہیں وہ چیزیں جن کا میت کو ثواب ملتا ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو میت کے لیے دعا ہے۔ اگر کوئی شخص میت کے لیے دعا کرتا ہے تو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میت کو اس کا باقاعدہ طور پر اجر ملتا ہے اور اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے تھے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجاشی فوت ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ استغفروا لأخیکم، کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اور نماز جنازہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس میں ہم میت کے لیے دعائے بخشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کی طرف چلے جاتے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا اس بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی امرت ان ادعو لہم، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ تو یہ ساری روایات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا جو ہے وہ میت کے لیے نافع ہے، مفید ہے اور دعا سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اس دعا سے مشرکین اور کافرین مستثنیٰ ہیں۔ کافر کو اور مشرک کو دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں یا بخشش کی دعا کریں۔ دوسری چیز جو میت کو فائدہ دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، کہ میت جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کر کے چلا جائے جو اس کے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہو۔ اس نے کنواں لگوا دیا ہو، اس نے مسجد بنوا دی ہو، اس نے کوئی فلاح و بہبود کا کام کوئی بھی کر دیا ہو، تو میت کے مر جانے کے بعد اس کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے نافع ہوتا ہے اور اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر میت کے ذمے کچھ روزے ہوں اور پیچھے سے اس کے جو ورثاء ہیں وہ ان کی قضا کر دیں اور ان کو ادا کر دیں تو میت کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے جانب سے اس کا ولی جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے آ کر یہ سوال کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نظر کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تو اس کا قرض ادا کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ادا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو فصومی عن امکی، تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لے۔ اگر میت کے رہ جانے والے روزے اس کے ورثاء میں سے کوئی رکھ لیتا ہے تو میت کو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔
اسی طرح اگر میت کے ذمے قرض ہو تو وہ اس کے ورثاء اگر ادا کر دیں تو میت کے سر سے بوجھ جو ہے وہ اتر جائے گا۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے لگے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس پر 2 دینار قرض ہے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کے قرض کی ادائیگی کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ قرض جو ہے یہ تیرے ذمے ہو گیا ہے، میت سے اس کا بوجھ اتر گیا ہے۔ اور بعد میں اللہ کے نبی ابو قتادہ سے پوچھتے بھی رہتے تھے کہ تو نے وہ کیا 2 دینار جو قرض تھا کیا وہ ادا کر دیا ہے؟ اس وقت تک آپ پوچھتے رہے جب تک انہوں نے اس کو ادا نہیں کر دیا۔ تو گویا کہ میت کی طرف سے قرض ادا کرنا یہ میت کے لیے فائدہ مند ہے اور میت کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا، مالی صدقہ جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر مرتے وقت وہ کوئی بات کر سکتی تو وہ ضرور صدقہ کرنے کی بات کرتی، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، تصدق عنہا، آپ اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے اور اگر وہ اس کی طرف سے صدقہ کرے تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ اس کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح میت کی طرف سے حج کرنا، اگر میت کی طرف سے کوئی شخص حج کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی میت کو پہنچے گا۔ تو یہ وہ سارے اعمال ہیں جو اگر میت کی طرف سے ادا کیے جائیں تو میت کو ان کا اجر اور ثواب ملتا ہے، میت کو ان کا نفع ہوتا ہے اور یہ اعمال میت کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہو گیا ہے قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کا، تو ایصال ثواب کی جو جائز شکلیں ہیں وہ ساری میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی شکل جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کی یہ شکل کہ قرآن خوانی کروانا اور پھر کہنا کہ اتنے قرآن میری طرف سے اور اتنے قرآن میری طرف سے، یہ جو ہے میت کو منتقل کرنا اور اس تک پہنچانا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ آج کل ایصال ثواب کی اور بھی کئی ایک شکلیں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، جیسے کل ہے، ساتہ ہے، تیجہ ہے، 40واں ہے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار شکلیں جو ہمارے ہاں معاشروں کے اندر رواج پا چکی ہیں، یا 11ویں کا جو ختم لوگ دلاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری شکلیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے ان تمام قسم کی ایصال ثواب کی شکلوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مثلا تیجہ، 7واں یا 40واں وغیرہ، یہ ساری کی ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جو ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ تک رہتے رہے تو ان کی رسوم و رواج جو وہ کرتے تھے وہ ہمارے اندر آ گئیں اور ہم نے ان کو دین کا حصہ بنا لیا، اور آج ہم اس کے اوپر ایک پورا کاروبار اور ایک پورا بزنس جو ہے اس کے اوپر چلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ شیخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک جو ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ گزر رہے تھے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک قبر تھی جن کو عذاب ہو رہا تھا، تو وہاں آپ نے ٹہنی لگائی۔ تو کیا آج بھی اگر کسی قبر پر ٹہنی لگائی جائے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لگانا یہ درست عمل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیا جب لگائی جاتی ہے تو اس سے بھی عذاب کم ہوتا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم نے جب لگائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک سبز رہے گی ان کا عذاب کم ہو جائے گا، تو کیا آج اگر کوئی شخص ٹہنی لگائے تو اس سے بھی عذاب کم ہو جاتا ہے؟ بخاری شریف کی اس روایت میں جو قبر کے اوپر ٹہنی لگانے کا تذکرہ ہے اس میں 2 باتیں خاص طور پر جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو عذاب نہیں ہوگا،
اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کی تھی۔ اگر آج بھی کسی کو وحی آئے اور وحی کے ذریعے اس کو بتلا دیا جائے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ یہ خبر دے دیں کہ یہ جب تک آپ اس پہ ٹہنی لگائیں گے اور وہ خشک نہیں ہوگی، ان کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، تو پھر تو یہ ممکن ہے اور درست ہے۔ لیکن ایسا اب عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ وحی جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے۔ اب اس وقت کسی کے پاس وحی نہیں آ رہی۔ یہ کام گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر دی، اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹہنی گاڑ دی۔ شیخ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس میں لوگ بھی پریشان رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت اس طرح ہوا ہے کہ اس کی تدفین کا جو وقت ہے وہ رات کا بن رہا ہے، تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو میت کو دفن نہیں کرنا چاہیے، تو کیا رات کو دفن کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں؟ جی بالکل، رات کو میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت تیار ہو جائے، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، جنازہ حاضر ہو جائے، تو پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، فوری اور جلد از جلد جو ہے میت کو دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نماز جنازہ جلد از جلد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اور اس کی موت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ رات کے وقت فوت ہوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو رات کے وقت ہی دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، ہم نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کو ہم ڈسٹرب کریں، اور رات جو ہے وہ بہت اندھیری تھی، تو ہم نے آپ کو مشقت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے، اور آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہ شخص جو ہے رات کو فوت ہوا، اور اس کو رات کو ہی دفن کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جا کر اس کی قبر پر باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی۔ اگر رات کو میت کو دفن کرنے سے منع کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیتے کہ رات کو کوئی بھی میت جو ہے اس کو دفن نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور آپ کا ان کو منع نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت بھی میت کو دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، آپ کے بھیجے ہوئے سوالات ہم نے اس پروگرام میں شامل کیے ہیں۔ آپ آئندہ بھی ہمیں سوالات لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔